बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। ये पाकिस्तान में बिजनेस का सबसे बेहतरीन इदारा है। तो आज हम यहाँ से आपके साथ प्रोग्राम करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, इस इदारे के सरबराह। उनके साथ हैं जनाब शहजाद राय साहब, अमीना सैयद साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और पीरजादा कासिम साहब। अपने गले की माजरत, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब, ये माशाल्लाह बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स आपके, पाकिस्तान का बेहतरीन इदारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, ये जो कराची में अमन अमान की बुरी सूरत हाल है, क्या ये तालीम पर असरअंदाज नहीं होती? ये जी बहुत ही एक हमारे लिए एक मुश्किल मरहला है इन बच्चों की और हमारी अपनी जो ज़िंदगी है उसमें। इनके माँ बाप ने हमारे ज़िम्मे किए हैं अपने बच्चों को, तो इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ बनता है। लेकिन ये कहीं रहते हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में, कोई रहता है किसी और इलाके में गुलिस्तान जौहर से, तो हमारी जो ट्रांसपोर्ट है वो इनको यहाँ पर लेके आती है, उसमें हम सिक्योरिटी का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन जो ये खुद से आते हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से आते हैं, कारों से आते हैं या किसी साथ मिल के आते हैं, उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ किसी वक्त भी कोई भी हंगामा हो सकता है। तो ये एक हमेशा एक तकलीफ, एक परेशानी रहती है कि ये किसी तरह से सेफली यहाँ पर आएँ, क्लासेस पूरी करें और वापस अपने घरों पे चले जाएं। अल्लाह का शुक्र ये है कि कराची के हालात के बावजूद हमारी क्लासेस रेगुलरली होती हैं, हमारे इम्तहान रेगुलर होते हैं, डिग्रीज जो हैं वो उसी दौरान में मिल जाती हैं जिसके लिए हमने इनको कमिट किया था कि 4 साल की डिग्री है तो 4 साल में मुकम्मल हो जाती है। टीचर्स भी बहादुर हैं जी, और ये स्टूडेंट्स भी बड़े बहादुर हैं जी, ये कहना पड़ेगा। आप सबके लिए तालियां। शहजाद राय साहब, ये इतने बहादुर लोग हैं, कभी कभी आप इनके सामने गाते भी हैं कि नहीं? जी, मैंने कॉन्सर्ट्स किए हैं IBA में। अच्छा, ये नहीं कि यहाँ पर इसी कैंपस कराची में कोई ऐसी जगह है जी जी आप कॉन्सर्ट कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको कैसा लगता है कि कराची के हालात इतने ख़राब, मीडिया में खबरें आ रही हैं टारगेट किलिंग, बम धमाका, लेकिन IBA जो है वो कामयाबी के साथ चल रहा है, तो आप क्रेडिट किसको देंगे? देखिए, ऑब्वियसली एक तो इशरत साहब की अपनी एक पर्सनल बहुत इंटरेस्ट है एजुकेशन की तरफ, बिकॉज हमारा जो फातिमा जना गवर्नमेंट स्कूल है वो IBA के बहुत करीब है। तो यहाँ के वॉलंटियर्स वहाँ जाते रहते हैं और बड़ा क्लोज प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो मैंने तो इनकी बहुत ज़्यादा इनपुट देखी है इन तमाम चीज़ों के, IBA के अंदर भी और IBA को दुनिया से कनेक्ट करने के लिए भी। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त इदारा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट आप जो कह रहे हैं हालात जो ख़राब हैं, ये कराची जो आप कह रहे हैं ना, ये स्टूडेंट्स बहादुर है, मुझे लगता है कराची सारा बहादुर हो गया। एक तरफ शहर जल रहा होता है, एक तरफ सिनेमा के जो शोज होते हैं रात को, बहुत सिनेमा खुल गए हैं, खचाखच भरे हुए होते हैं, 12-1 बजे लोग जाके देख रहे होते हैं। फिर कहीं पर कोई एक्टिविटी होती है, कहीं क्रिकेट मैच हो रहा होता है, तो कहते हैं यार फायरिंग तो उस गली में हो रही है, हम तो इस गली में खेल रहे हैं यार, तो क्या फर्क पड़ता है। तो वो अब वो डर खत्म होना शुरू हो गया, बिकॉज जिंदगी तो गुजारनी है कराची के लोग। ये सही बात है, आप फायरिंग में भी क्रिकेट खेलते रहते हैं, फायरिंग में भी आप फिल्में देखते रहते हैं। अच्छा, तो जिंदगी जो है वो रुक नहीं रही कराची में। बट ये बहुत अफसोस की बात है कि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि यार हमारा तो कोई पुरसान हाल है नहीं, कोई ठीक करेगा नहीं, सारा दिन घर में तो रह नहीं सकते, बाहर तो निकलेंगे जाएंगे भी। फिर जो बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट स्कूल की एग्जाम्पल देता हूँ जो हमारे इंस्टीट्यूशन है फातिमा जना, अब आधा वक्त हालात वैसे ही ख़राब होते हैं, आधा वक्त जो होता है गवर्नमेंट रात को सोचती है यार कल ये दिन है इसकी भी छुट्टी दे दो, परसों इसकी भी छुट्टी दे दो। रात को फिर आप लोगों की मेहरबानी होती है कि टेलीविजन टिकट चला देता है, सारे माँ बाप की दौड़ लग जाती है, कल भी छुट्टी होगी, कल भी छुट्टी होगी। मैं समझता हूँ एक तो सारी छुट्टियाँ ख़त्म कर देनी चाहिए, बिकॉज स्ट्राइक्स की वजह से वैसे ही इतनी छुट्टियाँ हो रही हैं। कोई भी डे नहीं मनाना चाहिए, बिल्कुल आप मनाएं, बट इदारों के अंदर छुट्टियाँ ना करें ताकि सारी छुट्टियाँ ख़त्म कर दी जाएं। ये सही कह रहे हैं? नहीं। अच्छा, अमीना सैयद साहब, आप
ایک بہت بڑے اشاعتی ادارے کو چلاتی ہیں، آپ کتابیں چھاپتی ہیں، یہ بتائیے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ابھی تک کتابوں کے قریب ہیں یا 9mm کی پسٹل کے قریب ہیں؟ میرے خیال میں اگر ان کے ہاتھ میں کتاب ہے جو ہوتی ہے تو وہ پستول سے دور رہیں گے، اور یقیناً ہے کتابوں کے قریب ہیں، چونکہ ہمارا ادارہ چل ہی رہا ہے بلکہ بڑھ رہا ہے۔ آپ جو کتابیں چھاپتی ہیں جی، ان کتابوں کو نوجوان کتنا پڑھتے ہیں؟ بہت پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ وہ اسی سے لگتا ہے کہ جو ہمیں جو کتابوں جو بھی ہم کتابیں شائع کرتے ہیں وہ اتنی تیزی سے ختم ہو جاتی ہیں کہ ہم ان کو دوبارہ شائع کرنے میں کبھی کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً پڑھ رہے ہیں، ہر عمر کے بچے پڑھ رہے ہیں، پری اسکول سے 2.5 سال کی عمر سے لے کر سمجھے پوسٹ گریجویٹ لیول تک کتابیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اچھا، کتابیں بھی پڑھی جا رہی ہیں اور کراچی شہر میں گولیاں بھی چل رہی ہیں، بم دھماکے بھی ہو رہے ہیں، جی، تو کتاب کے ذریعے تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ میرے خیال میں آئے گی۔ اب یہ صرف کتاب کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک سمجھے ایک پولیٹیکل ول اور جو بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کے بہت مختلف وجوہات ہیں، اور یقیناً تعلیم اگر جو کتاب کے ذریعے ملتی ہے، جو ایک بہت اہم ذریعہ ہے، اگر تعلیم کو ہم اور پھیلائیں تو یقیناً ان چیزوں میں فرق آئے گا۔ میں تو اس بات کی قائل ہوں۔ اچھا، پیرزادہ قاسم صاحب، جناب، آپ ضیاء الدین یونیورسٹی کے وائس چانسلر، اس سے پہلے آپ کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، تو تیسری دفعہ آپ وائس چانسلر کا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ غربت، دہشت گردی یا تعلیم؟ میرا خیال یہ ہے کہ جہالت، غربت، پسماندگی، ان سب کو اگر بیک وقت ایڈریس کرنا ہو اور ہم یہ چاہیں کہ ہم اس سے نکل جائیں تو اس کے لیے تعلیم ضروری ہے، اور تعلیم کا سلسلہ یہ ہے کہ یہ سب کو سمجھنا چاہیے، خاص طور سے حکمرانوں کو، خاص طور سے لیڈرشپ کو، پھر ہمارے عام لوگ جو کراس سیکشن میں جو لوگ رہتے ہیں، آپ میڈیا والے، سب مل کے اگر ہم 2-1 باتیں سمجھائیں، اور اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھائیں کہ اگر کسی ملک میں اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے تعلیم آپ دیتے ہیں اور اس پہ اخراجات ہوتے ہیں تو خدا کے واسطے اسے اخراجات مت سمجھیے، اسے سمجھیے کہ یہ انویسٹمنٹ ہے، آپ انویسٹ کر رہے ہیں اور اس کا ریٹرن اس طریقے سے نہیں آئے گا، یہ آئے گا نسلاً بعد از نسل، آگے کی نسلیں جو پڑھی لکھی پیدا ہوں گی، ہماری ایک سلسلہ آگے چلے گا، نئی ٹیکنالوجی، نیا زمانہ۔ ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ خرچ ہو رہا ہے، خرچ ہے، تعلیم پہ پیسے ہیں ہی کہاں سے لائیں، قرض لے کے اپنے سارے عللے تللے ہو رہے ہیں، سب چل رہا ہے، لیکن تعلیم کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان سلامت رہنے کے لیے بنا ہے اور رہے گا انشاءاللہ، ہم سب یہ نوجوان روشن لوگ یہ سب لوگ ہیں، مگر ایک بات سمجھ لیں گے کہ دنیا میں گلوبلی ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، جو کرنسی دنیا میں چلتی ہے وہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، دنیا میں تعلقات کے لیے کرنسی چلتی ہے، وہ ہے نالج۔ تو سوسائٹی کو نالج بیس اگر آپ نہیں بنائیں گے تو کس طریقے سے آپ اپنا تشخص کہ ہم ہیں اور ایسے، تو ہماری نئی ٹیکنالوجی، نیا زمانہ سوال اٹھاتا ہے اور ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے، ہم رسپانسبل ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بڑے فلاسفرز تھے، مسلم سائنٹسٹ ہے، آپ ذرا زمانے سے کہو کہ زمانہ ذرا سا ٹھہر جاؤ بھائی، ہم ابن سینا سے پوچھ کے بتائیں گے۔ بھائی ابن سینا کا زمانہ دوسرا تھا، سوال ہم سے ہو رہا ہے، یہ جواب ہمیں دینا پڑے گا، ہمارے بچے دیں گے، ہمارے نوجوان دیں گے، ان کو تیار کرنا ہے۔ تو اس سے بڑی ایمرجنسی کون سی ہو سکتی ہے کہ جو ہمیں ملک میں نافذ کرنا چاہیے؟ آپ نے کچھ سال پہلے بھی کہا تھا کہ ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کی جائے، بے شک، بالکل، ابھی تک نہیں ہوئی۔ بالکل نہیں ہوئی، اور نہ صرف نہیں ہوئی بلکہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، میں کیا عرض کروں، ڈاکٹر صاحب بہت بڑے پلانر ہیں۔ ایک تو چیز ہوتی ہے کہ ہم پلان کرتے ہیں اور پھر اس میں سے جو بہترین حصہ اور ایک ترتیب کے ساتھ ہم اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ جتنی پالیسیز ہماری ایجوکیشن کی بنی، میں نے اسے پڑھا، سب اچھی پالیسیز تھیں، سب میں بہت اچھے نکات تھے، اچھے سلسلے تھے، مگر اس میں 10% بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اچھا، ذرا میں چاہ رہا ہوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کریں۔
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تو بتائیں گے جی آج؟ سر میرا نام ہے نوید الاسلام اور میں یہاں آئی بی اے میں پی جی ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں. شاید کسی کے دل پہ گراں گزرے لیکن سچ تو ذرا کڑوا ہی ہوتا ہے. پاکستان کے اسٹوڈنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کوالٹی ایجوکیشن کا نہ ہونا. اینڈ دا سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ وچ آئی تھنک از دا موسٹ امپورٹنٹ از اس کا فائنینشیل اسٹیٹس ہونا. اچھی تعلیم ہمارے یہاں ہے, آئی بی اے ہمارے یہاں ہے, لمس ہمارے یہاں ہے, کنگ ایڈورڈ بھی ہمارے یہاں ہے, مگر دے آر ناٹ ان دا ریچ آف اے کامن. بہت مہنگی تعلیم ہے یہاں پہ, مہنگی تعلیم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بجائے وہ کچرا چننے والا بچہ جو لاہور میں میٹرک میں فرسٹ پوزیشن لیتا ہے, یا وہ بی اے میں فرسٹ پوزیشن لینے والا بچہ جو تندور پہ روٹیاں لگاتا ہے, he is more deserving than me. He is more deserving than thousands and lakhs of the students of this country. He deserves more to educate in IBA. ٹھیک ہے, آپ کا سوال ہو گیا. بہت میں اس کا جواب جی ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیجئے. تعلیم بہت مہنگی ہے. دیکھیں آئی بی اے کی جو ایڈمیشن پالیسی ہے وہ کہتی ہے کہ کوئی بھی بچہ, اس کو کہتے ہیں ہم نیڈس بلائنڈ ایڈمیشن پالیسی, کوئی بھی بچہ آئی بی اے میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے مالی وسائل اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ یہاں تعلیم حاصل کرے, ہم اس کی پوری امداد کرتے ہیں. کوئی بچہ بھی یہاں پر اس وجہ سے ریفیوز نہیں ہوتا. پچھلے سال 375 بچوں کو ہم نے مالی امداد دی جو جا کے بیٹھتی تھی 66 ملین روپیز, 6 کروڑ 60 لاکھ روپیہ ان کو ہم نے یہاں پر دیا. دوسرا ہمارا ایک پروگرام ہے نیشنل ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام اور سندھ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام. اس میں ہم غریبوں کے بچے رورل ایریا سے اور کچی بستیوں سے لے کے آتے ہیں, 3 مہینے ان کو اپنے خرچے پر یہاں تیاری کراتے ہیں ہمارے ایڈمیشن ایگزامینیشن کی, اور اگر وہ ایڈمیشن ایگزام میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو 4 سال کی ان کی جتنی تعلیم کا خرچہ ہے انکلوڈنگ پاکٹ منی وہ ہم خود برداشت کرتے ہیں. اور اس سے آپ کو میں بتاؤں کہ اس دفعہ 58% نیشنل ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے بچوں کا سکسیس ریٹ ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان میں پڑھنے کی ایک بہت بڑی جستجو ہے اور وہ محنت کرتے ہیں, اور وہ محنت جو ہے ان کی رائگاں نہیں جاتی ہے. کوئی چپراسی کا بچہ ہے, کوئی مچھیرے کی بیٹی ہے, وہ سب یہاں تعلیم حاصل. اچھا, اتنا بڑا مسئلہ ہے, یقین مانیں کہ مطلب ایک ہوتی ہے کراچی کی حالات کی وجہ سے اکنومیکل ڈیفیسٹ آ گیا پاکستان میں, لیکن انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ بھی آ چکا ہے. سچ بولتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہیں. ڈرنا مطلب اتنا ڈر آ چکا ہے کہ لوگ سچ بولنے پر ہی آمادہ نہیں ہیں. اب جو سچ ہی نہیں بولیں گے نہ سنیں گے تو گروتھ معاشرے کی کس طرح ہوگی؟ جی اس پہ پیزا صاحب آپ کچھ بولیے. میرا خیال ہے بہت جو ایک بات کہی انہوں نے یہ بہت سوچنے والی بات ہے. دیکھیے ایک فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کے اس میں مجھے بلایا تھا تو وہاں بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ ہمارے ڈیفیسٹس کس کس قسم کے ہیں فائنینشیل اور اسے کیسے پورا کریں گے. میں نے کہا کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے پورا ہو جائیں گے. آپ کہیں سے قرضہ لے لیں گے, آپ کے پاس کوئی ایڈ آ جائے گی, آپ پھر اپنے دوسرے ذرائع سے وہ اکٹھا کر کے یہ ڈیفیسٹ آپ پورا کر سکتے ہیں. لیکن اگر انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ ہو گیا تو یہ ڈالر سے پورا نہیں ہوتا. یہ اس سے نہیں پورا ہونے کا کہ آپ یہاں سے پیسے اس پہ خرچ کر دیں. اس کے لیے پوری ایک نسل تیار کرنی پڑتی ہے. تو یہ بچے نے جو یہ موضوع اٹھایا یہ اپنی جگہ نہایت ہی اہم موضوع ہے کہ ہم ان سارے ڈیفیسٹس کے جو ہمارے فائنینشیل اور اس میں ہوتے چلے جا رہے ہیں, ایڈ ہو رہے ہیں, اس میں جو سب سے بڑا ڈیفیسٹ ہے وہ ہمارا انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ. میں نے سر اسی لیے ایک گانا لکھا تھا کہ پہلے بولنے سے ڈرتے تھے, اب نہ بولیں تو ڈر لگتا ہے. تو بولنا تو اتنا زیادہ ضروری ہے اس وقت. اور جو آپ تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو 100% آپ سب سے ایگری کروں گا کہ بہت زبردست ایمرجنسی لگانی چاہیے اس وقت ایجوکیشن کے لیے. بٹ کوالٹی ایجوکیشن کی جو وہ اسٹوڈنٹ بات کر رہے تھے, اصل میں ہوتا ہی ہے ہمارے یہاں جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میری آپ کی اگر بحث ہو جائے, حامد صاحب کی اور ہم دونوں کی اگر بحث ہو جائے, اور پیزا صاحب اگر بیٹھ کے سن رہے ہوں اور لاجیکل بحث اگر میں جیت گیا حامد صاحب سے
تو آپ اینڈ میں کہتے ہیں یار شہزاد صاحب آپ نے لاجیکل بحث تو جیت لی لیکن دل نہیں جیت سکے, دل حامد صاحب نے جیت لیا. تو اس طرح کی بات کا آپ کیسے جواب دیں گے؟ تو تعلیم کے اندر کوالٹی ہونا اور اینالیٹیکل سکلز ہونا. لیکن خوف کے سائے میں تعلیم کیسے؟ میں چاہتا ہوں ٹیچرز بھی کچھ ہمیں بتائیں. یہ ہما بکائی صاحبہ کو دیں ذرا. دیکھیے آئی بی اے کے حوالے سے بات ہوئی یا لمس کے حوالے سے بات ہوئی. آئی بی اے آئیلینڈ آف ایکسلنس ہے اور اس کے میں حصہ ہوں, لیکن اس سے پہلے 12 سال میں نے کراچی یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہے. اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا کیا حال ہے, ان ڈگریز کا کیا حال ہے جس پرچے پر آپ ڈگری لکھ کے دیتے ہیں وہ اس کے بھی اب قابل نہیں ہیں. ہم ڈگریاں بانٹ رہے ہیں, ہم تعلیم نہیں بانٹ رہے. اور ٹھیک ہے آپ آئیلینڈز آف ایکسلنس بنا دیں, آپ نے ایجوکیشن کو پریویلیج بنا دیا, ایجوکیشن رائٹ نہیں رہا. اور اگر کسی معاشرے میں ایجوکیشن رائٹ نہیں ہے ہمارے جیسے معاشرے میں, تو پھر وہ معاشرے تباہ ہونے لگتے ہیں. آئی بی اے میں ہم کلاسز لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بچوں کے والدین فون کرتے ہیں کہ آپ کلاسز کیوں کروا رہے ہیں جب شہر کے یہ حالات ہیں. اور کراچی یونیورسٹی میں معلوم کیجئے کب سے کلاسز نہیں ہوئی. یہ معلوم کیجئے کہ جب سیاسی چپخلش ہوتی ہے تو کراچی یونیورسٹی کے اندر لاشیں گرتی ہیں. یہ تعلیمی ادارہ ہے جس کے اندر لاشیں گرتی ہیں. اس کا جواب دے کون ہے؟ پیرزادہ قاسم صاحب بیٹھے ہیں, 8 سال وی سی شپ کی ہے. اچھا اب تو کراچی یونیورسٹی کی بس بھی لوٹ لی. شہزاد صاحب خوف کے سائے میں تعلیم کیسے حاصل کرتے ہیں لوگ؟ میں تو بس اتنا کہوں گا کہ ایز اے سیڈ بیفور کہ اتنا خوف اب آ چکا ہے کہ لوگوں نے اب اس کو سائٹ پہ کرنا شروع کر دیا. بیکاز لوگ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے کہ یہاں پر کچھ ہوگا. یہاں پر لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں, بھتہ مانگتے ہیں, اتنا سب کچھ ہو رہا ہے بٹ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھے. اب لوگ مر جاتے ہیں, اس کی ایف آئی آر نہیں کٹتی. تو اگر کسی کی بس لوٹ لی ہے, کسی کا موبائل چوری ہو گیا تو وہ تو جاتا بھی نہیں ہے ایف آئی آر کٹانے. تو تعلیم چھوڑیں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس طرح کے معاشرے. تو سب سے پہلے خوف کو شکست دی جائے. دیکھیں نا, ہم ہر دفعہ بات کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو, پولیس جو ہے وہ پولیٹیسائز ہے, اس کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے, یہ وہ فلانا. بہت بیسک سی میں آج ایک سجیشن دیتا ہوں آپ کے شو کے حوالے سے, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر بھی اور یہاں بھی بیٹھے ہیں. ہمارے یہاں جو گاڑیوں کی نمبر پلیٹ ہے, سارا ٹیررزم کا تعلق ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نمبر پلیٹ سے ہوتا ہے, اور انہی سے پھر حملے ہوتے ہیں جگہوں پر جا کر, بیکاز ان کو روکتے نہیں, لوگ ڈرتے ہیں. باقی جتنی گاڑیاں لوگوں کی چل رہی ہے, کسی پہ وائی لکھا ہوا ہے, کسی پہ ایکس لکھا ہوا ہے, کسی پہ حامد میں لکھا ہوا ہے, کسی شہزاد, اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور ڈائریکٹ اس کا ریلیشن ہے. یہ تو گورنمنٹ کل صبح کر سکتی ہے کہ جی نمبر پلیٹ غلط نہیں ہوگی. ڈی پولیٹیسائز کرنا پولیس کو جو ٹائم رہے گا نا, نمبر پلیٹ تو فوراً چینج ہو سکتی ہے. یہ کیوں نہیں کرتے؟ صحیح بات کی ہے انہوں نے. شہزاد کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. 2 سال میں نے نیشنل کمیشن فار گورننس ریفارمز میں ڈیرہ اسماعیل خان سے گوادر تک سفر کیا جب میں ریفارمز کر رہا تھا. سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے, خوف کیوں ہے؟ کیونکہ ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. جو کلپریٹس ہیں وہ اریسٹ نہیں ہوتے ہیں. اگر اریسٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی انویسٹیگیشن ناقص ہوتی ہے. اگر انویسٹیگیشن بھی ہو جاتی ہے تو پروسیکیوشن جو ہے وہاں پر اس کو پرسو نہیں کرتا ہے, یا پروسیکیوشن کے وٹنسز جو ہیں وہ خرید لیے جاتے ہیں, یا ججز کے اوپر تھریٹ ہوتا ہے. تو آپ کا جب پورا نظام رول آف لا کا جو ہے وہ دھرم بھرم ہو گیا ہے تو خوف تو انسان کو ہوگا. لیکن کل یہی میں ڈپٹی کمشنر رہ چکا ہوں, میرے ضلع میں اگر مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پر کرمنلز رہ رہے ہیں تو بیفور دا کرمنلز وڈ گیٹ انٹو ایکشن آئی ول سینڈ دا پولیس فورس پریونٹیو ایکشن میں کہ ان کو گرفتار کر کے آپ 109 اور 110 میں بند کر دیں. تو یہ جب ہوگی حکومت, لیکن کسی کا انفلوئنس نہیں آتا تھا. اب تو یہ ہے کہ اگر کوئی ڈپٹی کمشنر اس طرح کی حرکت کرے تو اس کے اوپر فون آ جائے گا کہ یہ تو میرا بندہ ہے, اس کو کیوں پکڑ لیا. تو پہلے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سیاسی حکومت کا اولین فرض کیا ہے. جن عوام نے ان کو الیکٹ کیا ہے ان کو پہلا رول آف لا اور لا اینڈ آرڈر کی سیکیورٹی آف پراپرٹی اینڈ سیکیورٹی آف لائف یہ ایشور کر دیں. باقی جو آپ کا خوف ہے وہ دیکھیے آپ نکل جائے. سر دیکھیں کرونالوجیکلی اگر میں آپ کو بتاؤں نا, ریفارمز رکتے ہیں. میں نے کراچی میں بھی دیکھا ہے, باقی جگہوں بھی ہوتا ہے. اگر سول سوسائٹی کی کوئی آرگنائزیشن یا میڈیا کے لوگ یا گورنمنٹ کے اچھے لوگ جیسے بتا رہے تھے ڈپٹی کمشنر یا کوئی پولیس والے یا کوئی ہیڈ یا چیف سیکرٹری جو بھی, اگر وہ اچھے ہیں اور وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو نیچے اتنا کرپٹ نظام کہ ان کے خلاف اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے.
جب اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے اور وہ بلیک میلرز ہوتے ہیں بیکاز وہ اچھے کام کو روک رہے ہوتے ہیں, ہوتا ہی ہے پھر میڈیا ان کو دکھاتا ہے جی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو کہتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, پھر 2 پوائنٹ آف ویو آتے ہیں, 2 پوائنٹ, وہ بیچارہ کہتا ہے یار میں تو اچھا کام کرنے چلا تھا مجھے نہیں کرنا. تو آپ دیکھیں کہ اچھا کام روکنے کے لیے اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. لیکن آپ تو ڈسکریج نہیں نہ ہوئے, آپ تو کر رہے ہیں. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اٹس امپورٹنٹ کہ اب عوام کو سمجھنا چاہیے کہ کون بلیک میل کر رہا ہے, کون ریفارمز کو روک رہا ہے, کون نمبر پلیٹس چینج نہیں ہونے دے رہا, کون ایجوکیشن کے اداروں کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہا. اب اس بحث میں نہیں پڑنا, بلیک اینڈ وائٹ ہونی چاہیے بحث. اتنا جب بھی کچھ ہونا اتنا گرے ایریا ڈال دیا جاتا ہے اس میں کہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے. آپ ان کو بھی کچھ کہہ دیں گے, ان کو بھی کہہ دیں گے یہ بھی ہے, یہ آسمان سے آیا, یہ مارس سے آیا. بلیک اینڈ وائٹ بحث ہونی چاہیے کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو, اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے کریں. اچھا, ہماری گفتگو جاری ہے جی, ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. کوئی اسٹوڈنٹس کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی آپ ٹیچرز کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. موئیز خان میرا نام ہے, آئی ایم اے وزٹنگ فیکلٹی اوور ہیئر, اسسٹنٹ پروفیسر ہسٹری ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی. تو تھوڑی چھوٹی سی باتیں. ایک تو آپ نے بتایا تعلیم کے اندر ہمارے یہاں جو بھی ہمارا تعلیم کا معاملہ ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تمام تر زور اور توجہ دی جاتی ہے معلومات فراہم کرنے میں, شعور ذہنوں میں اجاگر کرنے پہ ہمارے یہاں کریکولم کے اندر کنٹینٹ نہیں ملے گا آپ کو. میرا نام عفان آصف ہے اور بیچلرز کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا ایک یہ سجیشن تھی کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ اتنا ڈیوائیڈڈ ہے کہ یہاں کے ہر اسٹوڈنٹ کی جو ہے سوچ مختلف ہے. اگر ہمارا نظام تعلیم ایک جیسا ہوگا تو سوچ بھی جو ہے وہ ہم یونائٹ ہو جائیں گے, اور جب یونائٹڈ ہوں گے تو پھر جو ہے وہ ہم اس سے یہ جو خوف اور ڈر ہے اس سے لڑنے میں ہمیں آسانی ہوگی. یعنی کہ طبقاتی نظام تعلیم. جی, طبقاتی اسٹینڈرڈ جو ہے بہت زیادہ ہیں. میں تو پیلے اسکول کا پروڈکٹ ہوں. میرے ساتھ جو ایک شخص بیٹھتا تھا, 3 بچے بیٹھتے تھے, اس کا تو اس زمانے میں 1952-53 اس کی تو بزنس آؤٹ لیٹس تھی 5-7 اور فیکٹریز تھیں, گاڑیاں تھیں گھر میں 5, اور درمیان میں بیٹھتا تھا کہ جس کا کوئی اثاثہ نہیں سوائے یہ کہ تعلیم یافتہ گھرانے کا ہے. میرے ساتھ بیٹھتا تھا, اس کی کیٹرک ہال روڈ پہ نائی کی دکان تھی, وہ بال کاٹتا تھا. اب مجھے زندگی میں کہیں آپ ایکسپوز کر دیجئے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں سب کے ساتھ بیٹھا ہوں, سب کے ساتھ پڑھا ہوں, سب کے ساتھ گزر بسر کر سکتا ہوں. یکساں نظام تعلیم. دیکھیں نا, یہی چیز ہم نے پروف کی. حامد صاحب جو ہم نے فاطمہ جناح زندگی ٹرسٹ نے ٹرن اراؤنڈ کیا, 2500 سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں وہاں پر. سرکاری اسکول ہے, زندگی ٹرسٹ نے جا کر اس کو ٹھیک کیا, بہتر کیا, ایک انسٹیٹیوشن بنانے کی کوشش کی. فری بچوں کو تعلیم ملتی ہے, سارے سرکاری ٹیچر ادھر پڑھاتے ہیں. تو ایک سرکاری اسکول کو ہم نے کوشش کی کہ ایک ادارہ بنا کے دکھائیں کہ سارے سرکاری اسکول ٹرن اراؤنڈ ہو سکتے ہیں اگر آپ کی ول ہو تو. اور مفت دیکھیں, تعلیم میٹرک تک مفت ہونی چاہیے, بل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ظلم اس لیے جو طبقاتی نظام کی بات کر رہے ہیں, سارا نظام ڈویژن شاید ختم کبھی بھی نہ ہو, لیکن اسٹیٹ سکولز اتنے زبردست ہو سکتے ہیں. اور آپ کہیں کہ بھئی اگر آپ کے بچے, اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹ سکول, اسٹیٹ سکول میں سب کچھ ہے, آپ بھیجیں. تعلیم کو کیسے ٹھیک کیا جائے, یہ بیوی کو دیں, یہ بیٹی کو دیں. مائی نیم از کانتا, میں BBA 5 کی اسٹوڈنٹ ہوں. سر آئی ہیو 4 پوائنٹس, تھوڑی بات لمبی ہو جائے گی بٹ یہ 4 پوائنٹس شروع سے جو میں نے نوٹ کیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. بریفلی پلیز. آئی ول ٹرائی اینڈ کیپ اٹ شارٹ. سر سب سے پہلے چیز انہوں نے بولا تھا کہ تعلیم دنیا میں کرنسی نالج کی چلتی ہے, رائٹ. سر دا فرسٹ تھنگ از ہمیں اس لیے بھی ضرورت ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ریسورسز ہم خود کس طرح استعمال کریں. آئی ہیونٹ لیوڈ ان پاکستان, میں پچھلے 3 سال سے یہاں رہ رہی ہوں سنس آئی کیم ٹو IDA. مجھے پتہ نہیں تھا اور میرے ساتھ بہت سارے میرے دوستوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہماری ٹورزم انڈسٹری کتنی زیادہ فلرش کر سکتی ہے. ہمارے پاس دیر از نو پراپر انسٹیٹیوٹ اور نو بڈی ایسپائرز کہ ہم ٹورزم میں جائیں اور وہاں ہم کچھ کریں, کیونکہ ہم لوگوں کے پاس یہ نالج ہی نہیں ہے. تو یہ دوسری چیز یہ تھی کہ سر وی نیڈ ٹو نیشنلائز دا پرابلم آف ایجوکیشن. ہم ابھی سر عشرت واز سیئنگ کہ یو نو پولیٹیکل پارٹیز ڈونٹ سی امیڈیٹ گینز اینڈ ایوری تھنگ. وی نیڈ ٹو میک دس اتنا بڑا نیشنل مسئلہ کہ کارپوریشن اسٹیپ ان کریں. مے بی مائی ریسرچ از فلاڈ, مے بی کارپوریشنز کر رہی ہیں,
बट जिस तरह दुनिया में होता है, डेंटिस्ट्री इंस्टीट्यूट गिव स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली, अच्छा आप डेंटिस्ट्री करना चाहते हैं आप कर लें. उसके अलावा सर हमारा लिटरेचर बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है. मैं अगर अभी इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे अगर बहुत सारी किताबें उठाऊंगी ना, मुझे बहुत बायस्ड ओपिनियंस मिलेंगे. व्हाट आर वी गोना डू अबाउट दैट? बहुत सारे लोगों के बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस बारे में. ठीक है. चौथी सर लास्ट चीज़ ये थी, मेंटल स्टेटस. I worked in TCF for a while and there were brilliant girls over there. और मैंने उनसे पूछा कि तुम 8 के बाद मैट्रिक करोगी? तो उसने मुझे बोला कि हमारे पास है, फ्री एजुकेशन मिल रही है, लेकिन मुझे इसका कोई फायदा नहीं है. तो वो सबसे अहम बात है. मैंने कुछ नहीं करना मैट्रिक दे के, मैं नहीं पढ़ूंगी, मेरी पोजीशन आ रही है, लेकिन मुझे इसका फायदा नहीं. ये सबसे बड़ी बात. जी थैंक यू. और माय नेम इज सादिया. और एक और बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि यहाँ पे जो मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट का जो कोर्स है वो बरसों से पुराना एक ही चल रहा है और सारी रोड लर्निंग वो लोग प्रमोट कर रहे हैं और उनमें कोई थिंकिंग स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती. वो लोग कोर्स को रिवाइव नहीं करते, तो ऑब्वियसली लोगों को ओ लेवल्स ए लेवल्स की तरफ जाना पड़ता है, जिससे हमारी इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हमारी सारी करेंसी उनको जा रही है, हमें एजुकेशन इम्पोर्ट करनी पड़ रही है. और यहाँ के लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते ओ लेवल्स ए लेवल्स, उनमें कोई मतलब वो नहीं बन, उनकी बेस नहीं बन पाती. ठीक है. ये पीछे दे दे माइक अपने. मेरा नाम जैनब है. मेरा सवाल आप लोग सबसे ये है कि जहाँ पाकिस्तान में मेडिसिन पढ़ाई जाती है और बिजनेस पढ़ाया जाता है, तो पॉलिटिक्स के ऊपर क्यों नहीं इतना तवज्जो दिया जाता है? जहाँ पॉलिटिक्स की जान पहचान बच्चों में या नौजवानों में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं ना? बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा तवज्जो इतना है नहीं. ठीक है. पिज़्ज़ा साहब जरा बताइए, इसका जवाब दीजिए जरा. जी, ये पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, वो बाकायदा पढ़ाया जाता है. उसमें न सिर्फ ये कि बीएस से लेके पीएचडी तक के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं पढ़ते ना वो. अब ये तो पॉलिटिशियन तो बहालत मजबूरी डिग्रियां जमा कर रहे थे. नहीं, वो इलेक्शन जीतने के तरीके से इलेक्शन. जी हाँ. लेकिन ये कि पॉलिटिक्स जो है वो पढ़ाई जाती है. अमेरिका में इसे गवर्नमेंट कहते हैं. सो पूरी उसकी डिग्री, और फिर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ मिलके ये बहुत अच्छे कोर्सेज हो सकते हैं. लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए इशरत साहब शायद बताएं, कोई एकेडमीज होनी चाहिए कि भाई फर्क नहीं पड़ता. नहीं, मेरे ख्याल में मैं तो ये कहूँगी कि ये जो सब नौजवान बैठे हैं, इनको सियासत में जाना चाहिए. आप आइंदा जो अपना जो भी मुस्तकबिल में जो आप प्लानिंग करें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बैंकिंग में जाएं या कॉर्पोरेट सेक्टर. ये सही है बात या गलत है? पॉलिटिक्स में अच्छा. इसी तरह यहाँ इम्प्रूवमेंट आएगी स्कूलों के. वो स्किल्स वाली बात का जो उसे कहा था कि जो तालीम है उसका फ़ायदा कोई नहीं है. आई थिंक वो एक बहुत अहम नुक्ता है जी, कि हमने जनरल एजुकेशन जो है कि बीए इन उर्दू, बीए इन सिंधी, बीए इन इस्लामिक स्टडीज़, इस तरफ लोगों को तवज्जो दी हुई है. लेकिन जो हमारी इकॉनमी की ज़रूरियात हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें प्लम्बर्स चाहिए, हमें कारपेंटर्स चाहिए, हमें मेसन्स चाहिए, हमें इलेक्ट्रीशियन चाहिए, हमें एयर कंडीशन मैकेनिक चाहिए, तो उसकी कमी है. तो टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग को जब तक हम नहीं करेंगे, हर एक को मैट्रिक की डिग्री से कोई फ़ायदा नहीं होगा. टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग आप दीजिए, इस मुल्क में भी उनको काम मिलेगा और बाहर मिडिल ईस्ट में भी जितनी डिमांड इन स्किल वर्कर्स की है वो बहुत ज़्यादा है. लेकिन हमने सिर्फ ये कहा है कि हमें वाइट कॉलर जॉब चाहिए, कि हम दफ्तर जाएं और क्लर्की कर लें, लेकिन वो जॉब्स ख़त्म हो रहे हैं. टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो गई है. कंप्यूटर ऑपरेटर्स की ज़रूरत है, आईटी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, नॉट एट द हायर लेवल बट एट द मिडिल लेवल. तो हमने सिर्फ 1% हमारी जो पॉपुलेशन है, स्टूडेंट पॉपुलेशन, वो टेक्निकल और वोकेशनल पे जाती है. डिमांड हमारी जो है वो 10% है. तो ये गैप है. इस वजह से वो टीसीएफ की बच्ची जो है वो कहती है मैं एजुकेशन करके क्या करूंगी. लेकिन उसके लिए आप रास्ता दिखा दें कि ये तुम्हारे लिए हुनर है तुम्हारे हाथ में, और इस हुनर से तुम आगे कमा सकोगी, तो वो तालीम की इफादियत उसको महसूस. मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है जी. ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं.
وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ہم اسٹوڈنٹ سے سوال لے رہے تھے, ان کو دیں. مائی نیم از سیدہ رمشا واسطی. سر یہاں پہ ہم اتنی بڑی بڑی بات کر رہے ہیں, ووکیشنل ٹریننگ کی ہم بات کریں, اتنا ہائی لیول پہ جا رہے ہیں. مجھے بتائیں جو کراچی میں گرین بیلٹ سکولز ہیں, یلو بیلٹ سکولز ہیں, جہاں پہ 8 گریڈ میں بچے, وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں, بچے پڑھنے کو آتے ہیں. صحیح ایز اے کراؤڈ ہے, آپ وہاں جائیں, ہم کمیونٹی سروس کرنے وہاں جاتے ہیں, ہر جون جولائی ہم وہاں پہ ٹیچرز ہی نہیں ہیں, وہاں پہ آتے ہی نہیں ہیں کہ بچوں کو ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا. وہاں پہ بچوں کو ٹرن آؤٹ کافی اچھا ہے. اور اگر ہم انہی گورنمنٹ اسکولس کو اسلام آباد کے اسٹیٹ اسکول سے کمپیئر کریں, اسلام آباد گورنمنٹ اسکول سے, وہاں پہ ٹرن آؤٹ بھی اچھا ہے, وہاں پہ ٹیچرز بھی اچھے ہیں, وہاں پہ سب کچھ اچھا ہے, وہاں پہ پڑھایا بھی جا رہا ہے. تو اتنا بڑا گیپ کیوں ہے کہ کراچی کے گورنمنٹ اسکولس اتنے خراب جا رہے ہیں کہ وہاں ٹیچرز ہی نہیں ہیں, اور اسلام آباد کے گورنمنٹ اسکولس ایسے ہیں جہاں پہ ٹیچرز بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور پڑھایا بھی جا رہا ہے. جی شہزاد. میں نے تو اس میں پروگرام کیا تھا پورا, جب ہم آئی سی جی اور یہ سارے او پی ایف کے اور باقی اسکولس گئے, ہم نے کہا یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیپٹل میں اتنے اچھے چل رہے ہیں اسکول, کمپیئر کیا جائے اور کراچی اور باقی جو صوبے ہیں اس کے اندر برے چل رہے ہیں. تو میں نے وہاں ٹیچر سے پوچھا, انہوں نے کہا شاید ہم حکومت کے تھوڑا زیادہ قریب ہیں, اس لیے تھوڑا بہتر چل رہا ہے. اصل میں یہی مین اصل چیز یہ ہے کہ مینجمنٹ ان اسکولوں کا, میرے خیال میں اسلام آباد میں یا جہاں بھی گورنمنٹ اسکول میں جہاں بھی اگر وہ مینجمنٹ صحیح کریں تو اس کا معیار بڑھ. اچھا, آپ نے بچوں کی کتابوں کا میلہ لگایا تھا. جی. تو اس میلے میں پرائیویٹ اسکولوں کے بچے آئے یا سرکاری اسکولوں کے بچے؟ ہمیشہ پرائیویٹ اسکول کے بچے آتے ہیں. افسوس ہے, ہم بہت چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولوں کے آئے, ہم بلکہ ان کو انوائٹ کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر تو وہی آتے ہیں پرائیویٹ اسکول کے. اور پرائیویٹ اسکول یہ نہیں کہ سب بہت ہی مہنگے والے, اب تو رورل ایریاز میں چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ اسکول کھل گئے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ ہر تیسرا بچہ اب پاکستان میں پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہے, اور یہ نہیں کہ بہت مہنگے ہیں, بالکل ہی سستے قسم کے. وہ پیچھے نوجوان کو دے رہا وہ. My name is Abu Bakar and I am MBA final year student. I would like to address 2 points here relevant to this discussion. بہت پرسنل ایکسپیرینس ہے میرا. ایک تو یہ ہے کہ my mother is the retired principal of school, گورنمنٹ اسکول ان پنجاب. وہاں پہ ان کے اسکول کو اپ گریڈ کر کے ہائی کیا گیا, اور ہائی اسکول میں 9th 10th کی کلاسز شروع کی گئیں. جب رزلٹ آیا تو 0% رزلٹ. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہاں پہ اسکول کو اپ گریڈ کر دیا گیا لیکن ٹیچرز کوئی نہیں تھے, کوئی ٹیچرز گورنمنٹ کی طرف سے ہائرنگ نہیں کی گئی. دوسری چیز جو خوف کی بات کی گئی ہے, آئی ایم فرام ملتان, اور جب میں آ رہا تھا یہاں پہ تو بہت سے میں لوگوں سے اس چیز کی ناراضگی مول لے کے آیا تھا, میں کیوں جا رہا ہوں, کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ جی آپ جائیں کراچی پہ ٹرین پہ, جہاز پہ یا بس پہ, لیکن واپسی آئیں خبروں پہ. اس میں یہ ہے کہ ابھی ہم یہاں رہ رہے ہیں, ہم یہاں پہ بات نہیں کر سکتے, اور ابھی گھر جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹی وی نیوز دیکھنے کا ہمیں ٹائم ملتا ہے, تو ہم سوچتے ہیں کہ واپس جائیں نا. یہ خوف کی فضا جب تک آپ صحیح نہیں کریں گے, بہت سے ایسے میرے دوست جو کہ یہاں آنا چاہتے ہیں پڑھائی کے لیے نہیں آ پاتے. خوف کی فضا کیسے ختم کی جائے, یہ دیں, یہ بی بی کو دیں. میرا نام مثال شجاعت ہے. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف BS سوشل سائنسز. میں 3 مہینے کے لیے سال کے بگننگ میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی, اور آپ یقین مانیں ہماری اورینٹیشن میں ہمارے ٹیچرز نے ہم سے بولا کہ آپ کے پاس آئیں گے ایگزام کے دوران, آپ کا پیپر پھاڑ دیں گے پولیٹیکل پارٹیز والے, اور آپ لوگ تیار رہیں, آپ کو 2-3 دفعہ ایگزام دینا پڑے گا. یہ بچے, دس از دا فرسٹ ڈے, اور وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ہماری پولیٹیکل پارٹیز انٹر ہو جاتی تھیں کلاس میں, ہمارا چھٹیاں اتنی ہوتی تھیں لٹرلی, اور اگر چھٹیوں میں بچے آتے بھی تھے تو ٹیچرز موجود نہیں تھیں. تو خوف ہمارا اگر نہیں بھی تھا, اگر ہم چاہ بھی رہے تھے کہ ہم آ کے پڑھیں, تو وہ جو جنرل انوائرمنٹ تھا وہاں پہ وہ یہی تھا کہ بھائی ایسا ہی ہوگا, آپ کو لاشیں ملیں گی باہر ان ایریاز میں, آپ کا پولیٹیکل پارٹیز کا بہت داخلہ ہوگا. تو آئی تھنک ایٹیٹیوڈ جنرلی فیکلٹی کو بھی چینج کرنا چاہیے, بیکاز اٹ واز ویری ٹیریفائنگ. کیونکہ ہم لوگ آتے تھے اور ٹیچرز کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ نہیں جی ایسا ہی ہوتا ہے, فائرنگ ہوتے ہیں, پہیے جام ہوتے ہیں, اور میں ابھی IBA وہیں ہے, میں وہیں آ رہی ہوں, بٹ اٹس ویری ڈفرینٹ. کوئی سلوشن دیں, یہ خوف اور دہشت کی فضا کیسے ختم کی جائے, آپ سلوشن دیں. دیکھیں سر, میرا جو ایک سجیشن ہے چھوٹا سا, وہ یہ ہے کہ ہمارا کیونکہ ملک ایسا ہے کہ یہاں پہ اسلامی نظام ہے, تو بہت سارے جو لوگ ہیں جو ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے, وہ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجنا شروع کرتے ہیں. اور جو مدارس ہیں ان کے اندر ایسا ہے کہ کوئی چیک نہیں ہے کسی گورنمنٹ کا, تو وہاں پہ اکثر اوقات دہشت گردی کی بھی باتیں سکھائی جاتی ہیں, اکثر اوقات اچھی باتیں بھی سکھائی جاتی ہیں. تو میرا یہ سجیشن ہے کہ اگر گورنمنٹ ان مدارس کو اپنے کنٹرول میں لے لے, اور اس کے بعد ان پہ ایک واچ رکھے کہ کیا پڑھاتے ہیں اور کیا سکھاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو دنیاوی ایجوکیشن ہے وہ بھی دے, تو بہتر ہوگا. اور
मुल्क के लिए बेहतर होगा। शहजाद साहब, खौफ और दहशत कैसे ख़त्म की जाए? श्री, ऐसी सवाल है जैसे चांद पे कैसे जाया जाए पाकिस्तानियों के लिए। इतना मुश्किल है? मुझे तो, मैं देखिए ना, ये बिल्कुल ऐसी है कि दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जहां पर ठीक ना की गई हो। आप न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आए, जो हामिद साहब को भी कहें भाई हम आपको नहीं कवर करने देंगे, आप घर जाएं। पॉलिटिकल पार्टी को कहें भाई आपका बंदा हम उसको बंद करेंगे। पॉलिटिकल विल, भाई आप जो नीचे इंप्लीमेंट करा रहे हैं उनको अगर आप पूरी पावर्स दें और उनसे राब्ता ही मत करें और उनको इतनी अथॉरिटी देंगे। भाई मुझे आप बताएं, एक सिपाही जो नंबर प्लेट की मैं बात कर रहा था, वो किसी गाड़ी रोकेगा कैसे? जैसे ही रोकेगा अगले दिन वो ट्रांसफर हो जाएगा। अगर वो अच्छा भी है तो भी वो अपने बच्चों को पालना चाहता है, वो क्यों करेगा अच्छा काम? तो ये कंटेजियस होता है, ये बुरा काम कंटेजियस होता है और ये बुरा होता चला जाता है। आखिर में जरा ये बता दें कि वो बच्ची बता रही थी कि एग्जामिनेशन हॉल में वो पॉलिटिकल लोग घुसे और उन्होंने इनके पेपर फाड़ दिए, तो इनकी प्रोटेक्शन का क्या बंदोबस्त होता है? नहीं, यहाँ तो ये वो कह रही थी कि कराची यूनिवर्सिटी में वहाँ पर 2-4 उन्होंने जमातें हैं, उन जमातों ने सारा एटमॉस्फेयर जो है वो पीरजादा साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, वो वाइस चांसलर रह चुके हैं, लेकिन मैं क्योंकि इस 4 साल में मैंने ऑब्जर्व किया है, उन्होंने सारा एटमॉस्फेयर जो है वो विशेड कर दिया है। तो टीचर्स भी कुछ जो हैं वो अलाइन हो गए हैं एक ग्रुप के साथ। आईबीए में तो नहीं है? नहीं, आईबीए में तो ये नहीं। तो इसका मतलब है ये कंट्रोल हो सकता है, ये हो सकता है। मतलब सब वॉकिंग डिस्टेंस है। ये मैं आते में है। मैं पिंडी के स्कूलों में खड़ा था, सरकारी स्कूलों में, और मैंने वहां एक उस्ताद से पूछा कि यार यहाँ गवर्नमेंट स्कूल की इतनी बुरी हालत है पिंडी में, तब्दीली कब आएगी? मैंने कहा 25 मिनट बाद। आप गाड़ी में बैठे इस्लामाबाद चले हैं, तब्दीली साहब ये आईबीए है। ये मेरा आखिरी सवाल, आईबीए है, यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में घुस के कोई पर्चा नहीं फाड़ता, लेकिन चंद सौ गज पे कराची यूनिवर्सिटी है, वहां पे यही कुछ होता है। वजह कराची यूनिवर्सिटी और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं, मगर ये समझना चाहिए कि आईबीए जो पाकिस्तान का बेहतरीन इदारा है, ये एक प्रोफेशनल इदारा है। इसमें जो लोग आते हैं वो अपनी एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए आते हैं, उनके पास इस किस्म की चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। हमारी स्टूडेंट यूनियन भी नहीं है, एक ज़माने में थी, वो बैन हो गई, अब सारी मशरूम ग्रोथ होने लगी, फलां पार्टी फलां पार्टी फलां पार्टी। जितनी पॉलिटिकल पार्टी सियासी और लिसानी या दीनी जितनी पार्टियां मुल्क में हैं, उन सब के बगल बच्चे स्टूडेंट्स की तंजीमों के तौर पे हर इदारे में आपके जो यूनिवर्सिटियां हैं पब्लिक सेक्टर, ये बगल बच्चे अकल के कच्चे। और जब आप इनके बड़ों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए, और हमारी तरफ से तो बिल्कुल खुला वो है, हम तो नहीं ये बर्दाश्त करेंगे कि ये बच्चे इस किस्म का काम करें, और वो सारे काम करते हैं। वो तालीमी इदारों में पॉलिटिक्स होनी चाहिए कि नहीं? नहीं। इस पॉजिटिव नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक दफ़ा फिर माजरत हुआ, मेरा गला ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी अच्छी बात हुई यहाँ पे, और गुजारिश ये है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कि कम अज़ कम पाकिस्तान के जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे मुदाखलत बंद कर दें, क्योंकि तालीम पहले ही बहुत से मसाइल का शिकार है। खुदा के लिए कुछ मसाइल आप कम कर दें। हामिद मीर को आईबीए कराची से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।